अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ और मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP जिला वेस्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्टल्स, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद कर ली गई। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों में मुलविस होने का एतराफ किया। मुलजिमान के खिलाफ असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, मोबाइल फोन्स और नकदी भी बरामद कर ली गई। कराची स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, मोबाइल फोन्स और नकदी भी बरामद हुई है। मुलजिमान का मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस होने का एतराफ भी सामने आया है। आपको बता रहे हैं, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP जिला वेस्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्टल्स, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद कर ली गई है। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों में मुलविस होने का भी एतराफ किया है। मुलजिमान के खिलाफ असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से सियासी जमातें भी परेशान हैं, कराची के लोग भी परेशान हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स काबू होने में नहीं आ रहे हैं और इसी हवाले से मुलजिमान की मुतादिद वारदातों में मुलविस होने का एतराफ भी सामने आया है। पुलिस ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई है। कराची कोरंगी पुलिस ने ताजिरों से भत्ता तलब करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम फरहान ने अपने मफरूर साथी के हमरा ताजिर से 20 लाख रुपए का भत्ता मुतालबा किया था। मुलजिमान ने ताजिर और उसकी फैमिली को जान से मारने की धमकियां भी दी थी और ताजिर की दुकान पर फायरिंग की थी। SSP कोरंगी हसन सरदार न्याजी के मुताबिक थाना जमान टाउन में ताजिर की मुद्दत में भत्ताखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए SHO कोरंगी को सनती एरिया को खुसूसी टास्क दिया गया, जिन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम भत्ते और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस निकला। गिरफ्तार मुलजिम फरहान इससे कबल भी भत्ते के मुकदमे में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिम ताजिरों से भत्ता तलब करने के लिए मुख्तलिफ व्हाट्सएप नंबरों का इस्तेमाल करता था। मफरूर मुलजिम हसन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम फरहान से मजीद तफ्तीश जारी है। रावलपिंडी थाना रवात के इलाके धदोचा में 2 फरीकैन में झगड़ा। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी। झगड़ा बच्चों के दरमियान लड़ाई पर हुआ। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग करने वाला एक मुलजिम फरार। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कोयटा में मूसाखेल के इलाके करकना में कुएं में गिरने वाले बच्चे को रेस्क्यू ना किया जा सका। मुकामी लोगों की अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुएं को एक्सकवेटर मशीन के जरिए चलाया गया है और बच्चे को निकाला जाएगा। 3 साल का बच्चा खेलते हुए कुएं में गिर गया था। अपडेट करें आपको कोयटा से, जहां पर बच्चा कुएं में गिर गया। मशीन लगाकर बच्चे को इस वक्त निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। पंजाब से कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 12 हलकों में 174 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इंतखाब के लिए इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है। 60 लाख से जायद वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में पुलिस, रेंजर्स, फौजी जवान सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पंजाब में दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने ज़िमनी इलेक्शन में मोबाइल फोन सर्विस बंद होने के हवाले से मोबाइल फोन कंपनियों को हिदायतनामा भी जारी कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान बलूचिस्तान और पंजाब के चंद अजला में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। PTA की तरफ से जारी एलामी में कहा गया है कि वजारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में 21 और 22 अप्रैल को पंजाब और बलूचिस्तान के चंद अजला में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। ये फैसला इंतखाबी अमल को बिला ताअत्तुल और शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए किया गया है। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान सज चुका है। 21 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के 5 हलकों में पार्टियों ने सफबंदी मुकम्मल कर ली। किस हलके से कौन कौन अहम उम्मीदवार मैदान में हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 5 हलके 50 उम्मीदवार, पार्टियों की सफबंदी मुकम्मल।
باجوڑ NA8 سے آزاد امیدوار ریحان زیب کے قتل کے بعد ملتوی ہونے والے حلقے میں مبارک زین کا مقابلہ سنی اتحاد کونسل کے گلداد خان، جماعت اسلامی کے عابد خان اور ANP کے شاہ نصیر خان سے ہوگا۔ NH44 ڈیرہ اسماعیل خان کی نشست پر علی امین گنڈاپور کے بڑے بھائی فیصل امین گنڈاپور اور پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی کے چچا رشید خان کنڈی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ یہ نشست علی امین گنڈاپور نے خالی کی تھی۔ مریم نواز کی خالی کردہ نشست NA119 لاہور پر نون لیگ کے علی پرویز ملک کا مقابلہ سنی اتحاد کونسل کے شہزاد فاروق سے ہوگا۔ شہباز شریف کی خالی کردہ NA132 قصور کے نشست پر نون لیگ کے ملک رشید احمد خان اور سنی اتحاد کونسل کے سردار محمد حسین ڈوگر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ بلاول بھٹو کی خالی کردہ نشست NA196 قبر شہداد کوٹ پر پیپلز پارٹی کے خورشید احمد جنیجو کا مقابلہ TLP کے پیر محمد علی سے ہوگا۔ آزاد امیدوار جاوید علی بھی میدان میں ہیں۔ NA207 شہید بے نظیر آباد سے آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ منتخب ہو چکی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے ضمنی انتخابات میں اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ 21 اپریل کو لاہور کی 5 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا دنگل سجے گا۔ صوبائی دارالحکومت سے قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں پر کون کون میدان میں ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر مسلم لیگ نون اور سنی اتحاد کونسل کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ صوبائی دارالحکومت سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA119 سے مسلم لیگ نون کے علی پرویز ملک اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار شہزاد فاروق میں کانٹے کا مقابلہ ہے۔ یہ نشست مریم نواز نے خالی کی تھی۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 147 سے حمزہ شہباز کی چھوڑی گئی نشست پر مسلم لیگ نون نے سابق رکن قومی اسمبلی ملک ریاض کو ٹکٹ دیا ہے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ محمد خان مدنی آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ لاہور ہی سے صوبائی اسمبلی کے حلقہ 149 میں استحکام پاکستان پارٹی کے شعیب صدیقی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کا سنی اتحاد کونسل کے حافظ ذیشان سے کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ یہ نشست عبدالعلیم خان نے خالی کی تھی۔ PP 158 لاہور سے شہباز شریف کی چھوڑی گئی نشست پر نون لیگ نے چودھری نواز کو میدان میں اتارا ہے۔ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے منس الہی کو میدان میں اتارا ہے۔ PP 164 لاہور کی شہباز شریف کی خالی کی گئی دوسری نشست پر مسلم لیگ نون کے رانا راشد منہاس کا مقابلہ سنی اتحاد کونسل کے یوسف میو سے ہے۔ تحریک انصاف کے تمام امیدوار سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ضمنی انتخابات میں عوام کی سہولت کے لیے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ شکایت کے ازالہ کے لیے عملہ بھی تعینات کر دیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق مانیٹرنگ کنٹرول روم میں عوام کو الیکشن کے حوالے سے رابطہ کرنے اور شکایات درج کرانے کی سہولت ہوگی۔ عوام کی شکایات کے اندراج اور ان کے فوری حل کے لیے 4 کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد کے علاوہ صوبائی ڈویژنل اور ضلعی سطح پر کنٹرول رومز قائم کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کسی بھی شکایت پر فوری طور پر کارروائی کی جائے گی۔ بانی چیئرمین PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کا شفا اسپتال میں طبی معائنہ مکمل۔ ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کی مجموعی صحت کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ عدالت کی ہدایت پر شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں بشرا بی بی کا طبی معائنہ کیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق بشرا بی بی کو گیسٹرو کا معمولی سا مسئلہ ہے۔ بشرا بی بی کی ECG، ایکو اور الٹرا ساؤنڈ کیا گیا۔ بشرا بی بی کی رپورٹس جیل سپرنٹینڈنٹ، پیمز انتظامیہ اور ذاتی معالج کو دی جائیں گی۔ بشرا بی بی نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون کا سیمپل دینے سے انکار کیا۔ بشرا بی بی کی تمام میڈیکل رپورٹس نارمل ہیں۔ بشرا بی بی کا اینڈوسکوپی ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بشرا بی بی کی تمام میڈیکل رپورٹس کلیئر قرار دے دی گئی ہیں۔ 3 ہفتوں سے زہر کا واویلا مچایا ہوا تھا۔ رپورٹس آنے کے بعد معمولی نوعیت کے گیسٹرو کی تشخیص ہوئی۔ بشرا بی بی نے بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے خون کے نمونے دینا ہی مناسب نہیں سمجھے۔ عظمہ بخاری نے کہا تحریک انصاف کی بدقسمتی ہے، یہ جو بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کا پروپیگنڈا خود ہی ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ جھوٹی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے پروپیگنڈے اور مظلومیت کارڈز زیادہ دیر کارآمد ثابت نہیں ہوتے۔ بشرا بی بی کے وکیل انتظار حسین پنچھوتا کی پریس کانفرنس، کہا آج ڈاکٹر عاصم جیل کا سٹاف اور پیمز کی ٹیم نے بشرا بی بی کا معائنہ کیا۔ بشرا بی بی کی خوراک میں زہر کے شامل ہونے کے خطرات آج رپورٹ میں شامل تھے۔ آج بشرا بی بی کے دل میں درد تھا اور ان کی طبیعت خراب تھی۔ ان کی اینڈوسکوپی کی گئی، خوراکی نالی اور معدے میں زخم پائے گئے۔ ہماری استدعا کے باوجود ان کو دوا نہ دیے جانے کی وجہ سے ان کی حالت اچھی نہیں۔ بشرا بی بی کو کھانے میں تیزاب دیا جا رہا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آج جب انہیں اسپتال لایا گیا تو ان کو چیسٹ پین تھی، ان کے بائیں بازو سے لے کر پوری جو ان کی لیفٹ سائیڈ ہے اس کے اندر انہیں تکلیف تھی، اور واضح طور پر ڈاکٹرز نے یہ
تجویز کیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دل کا مرض ہے جس کے اوپر انہوں نے ان کی ECG کی. جس دن بشرا بی بی گرفتار ہوئی اس سے پہلے وہ بالکل تندرست تھیں, انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی. ہماری استدعاؤں کے باوجود ان کو کسی قسم کی ہیلتھ کیئر نہ پرووائڈ کرنے کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی ہے. یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے. پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے ایوان میں باجے بجانے والوں پر توہین پارلیمنٹ لگنی چاہیے. پارلیمنٹ کا فورم باجے بجانے کے لیے نہیں ہے. احتجاج جمہوری حق ہے لیکن احتجاج کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اپوزیشن نے صدارتی خطاب کے دوران غیر پارلیمانی رویہ اختیار کیا. الیکشن کے حوالے سے فضل الرحمان کے بھی تحفظات ہیں. ہم کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کیے جائیں. بلوچستان کے عوام نے دوبارہ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے. گلگت بلتستان کے عوام کی آواز مرکز میں اٹھائیں گے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ایک اور تاریخ رقم کی پچھلے دنوں. وہ پہلے سویلین پریزیڈنٹ بنے جنہوں نے 7ویں دفعہ پارلیمنٹ سے خطاب کیا. ایک افسوسناک امر ہمیشہ رہا ہمارے اپوزیشن کی جماعت سے. کوئی باجے لے کے آتا ہے اور کوئی کیا چیزیں لے کے آتا ہے. اگر ان کو بڑا شوق ہے باجے بجانے کا تو ان کا اور فورم ہے باجے بجانے والوں کا. آج دوبارہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ لوگوں نے اعتماد کیا. کیونکہ گلگت بلتستان کی ہماری پارٹی آپ کے جو مسائل ہیں آپ کے تحفظات ہیں وہ انہوں نے پہلے بھی فیڈریشن تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کی عوام کی ہم آواز بنیں گے. مولانا فضل الرحمان جو کلیم کر رہے ہیں اپنے مینڈیٹ کے میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالے, پہلے ان کی سیٹیں تو ان کو واپس کر دیں اور باقی جو آپ ہم سے مطالبے کر رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے بسم اللہ کر لیں. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ نے عمران اسماعیل, علی زیدی اور اسد عمر کو غدار قرار دے دیا. کہا اگر یہ غداری نہ کرتے تو بانی پی ٹی آئی آج جیل میں نہ ہوتے. ان کے لیے پارٹی میں نو انٹری ہے. حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا فروری میں یہی سمجھا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی. ہمیں سب کو دہشت گرد سمجھا جا رہا ہے. ساری پولیس ہمارے پیچھے لگا دی گئی. ہم ریلی نکالیں یا جلسہ کریں پولیس گھروں تک پہنچ جاتی ہے. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے شہریوں کی جانیں جا رہی ہیں. پی پی کے ایک وزیر کی گاڑی بلوچستان سے اسلحے کے ساتھ جاتے ہوئے پکڑی گئی. انہوں نے مزید کہا بشرا بی بی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ان کی صحت کے حوالے سے تحفظات ہیں. بانی پی ٹی آئی کو جھکانے کے لیے بشرا بی بی پر ظلم کیا جا رہا ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان معاشی تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز. پاکستان اور ایران نے مشترکہ خصوصی اقتصادی زون کے قیام کا فیصلہ کر لیا. وفاقی کابینہ نے ایران کے ساتھ ایم او یو پر دستخط کرنے کی منظوری دے دی. ایم او یو کے لیے سرکولیشن سمری پر وفاقی کابینہ سے منظوری لے لی گئی. مفاہمت کی یادداشت پر ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران دستخط کیے جائیں گے. دونوں ممالک نے مفاہمت کی یادداشت کے مسودے کو حتمی شکل دے دی ہے. مشترکہ خصوصی اقتصادی زون گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سطح پر قائم کیا جائے گا. خصوصی اقتصادی زون کے قیام سے دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعلقات کو مزید وسعت ملے گی. وزیر خزانہ کی سربراہی میں معاشی ٹیم کا دورہ امریکہ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے S&P گلوبل اور فچ ریٹنگ کے نمائندوں سے ملاقات کی. وزیر خزانہ نے IMF کے ساتھ موجودہ معاہدے کے اثرات بارے بات کی. معاہدے کے بعد کی فائنانسنگ سے مثبت معاشی اشاریوں بارے آگاہ کیا. وزیر خزانہ نے ٹیکس, توانائی اور نجکاری سے متعلق اصلاحات سے آگاہ کیا. وزیر خزانہ نے MD IMF اور صدر ADB عالمی بینک سے ملاقات پر بھی بات کی. وزیر خزانہ نے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلی, ڈیجیٹلائزیشن اور ترقی پاکستان کی ترجیح ہے. پاکستان عالمی بینک کے ان تینوں شعبوں میں ترجیحات سے ہم آہنگ ہے. وزیر خزانہ نے سعودی عرب کی ممکنہ سرمایہ کاری بارے بھی بات کی. وزیر خزانہ نے بیرونی دباؤ, مہنگائی, شرح سود کے نظام پر ریٹنگ ایجنسیوں کے خدشات کو دور کیا. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری سے CEO CDRS پاکستان اور امریکہ کے مسٹر ٹورچے کی ملاقات. پنجاب اور لاہور میں جاری فلاحی کاموں, یتیم بچوں کے لیے ہاؤس آف بلیسنگ, اینیمل ویلفیئر سینٹرز سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. صوبائی وزیر اطلاعات کو جاری فلاحی کاموں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. ملاقات میں سربراہ C&RS لاہور سید محسن, ڈائریکٹر فوزیہ ٹوڈ, محمد فیضان سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. ازما بخاری نے کہا CDRS کا لاہور شہر میں یتیم بچوں اور بے سہارا خواتین کے لیے سینٹر کھولنا خوش آئند ہے. حکومت پنجاب اپنے محدود وسائل میں فلاحی کاموں کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بے پناہ کام کر رہی ہے. CEO ٹوڈچے نے بریفنگ میں بتایا کہ ہم پاکستان میں اب تک 750 سے زائد صاف پانی کے پروجیکٹس مکمل کر چکے ہیں. راولپنڈی, کراچی کے بعد لاہور اور اسلام آباد میں یتیم بچوں اور بے سہارا خواتین کے لیے سینٹر کھول رہے ہیں.
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ غزہ میں 40,000 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اہل غزہ کی لغت میں سرنڈر کا لفظ نہیں۔ الاقصی مارچ سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا فلسطین کے عوام حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر لاکھوں قربانیوں کے بعد بنا۔ ہمارے آئیڈیل وہی ہیں جو حق کی خاطر لڑنے والے ہیں۔ فلسطین کی ماؤں بہنوں پر روز اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ 40,000 شہید ہو چکے ہیں۔ ہمارے آئیڈیل وہی ہیں جو 6.5 مہینے کی اس بمباری کے بعد آ کر یہ کہے کہ ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں یا ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی لغت میں ہی سرنڈر نہیں ہے۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ یہ پاکستان لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوا تھا۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار ایک شہید اور ایک زخمی ہو گیا۔ پولیس نے 2 ڈاکوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ گشت پر پولیس اہلکاروں نے موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی۔ پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکوں نے پولیس پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سے کانسٹیبل عمران حیدر موقع پر شہید، ہیڈ کانسٹیبل دلدار زخمی۔ جوابی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ سیالکوٹ میں بیوی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے اور قتل کرنے والا سفاک شوہر چند گھنٹوں میں گرفتار۔ ملزم زاہد محمود نے اپنی بیوی اور 8 سالہ بیٹی کو آگ لگا کر فرار ہو گیا تھا۔ پولیس ترجمان کے مطابق واقعہ تھانہ قلعہ کالر والا سیالکوٹ میں پیش آیا۔ پولیس نے خاتون اور بچی کو میو ہسپتال لاہور بھجوا دیا، جہاں پر خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ جھلسنے والی بچی کا علاج جاری ہے۔ ملزم زاہد محمود کو ہیومن انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے چند گھنٹے میں گرفتار کر لیا۔ ملزم سے تفتیش عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ نے پولیس ٹیم میں شامل افسران اور اہلکاروں کو سفاک قاتل کو چند گھنٹے میں گرفتار کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات دینے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت سے GOR لاہور میں کی گئی تبدیلیوں سے متعلق جواب طلب کر لیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف سیکریٹری پنجاب کو خط لکھ دیا۔ سپریم کورٹ کے خط میں لکھا گیا ہے کہ GOR لاہور میں تعمیر کی گئی دیواروں اور بلڈنگ رولز سے متعلق جواب دیا جائے۔ 15 سے 19 اپریل تک چیف جسٹس پاکستان نے لاہور رجسٹری میں مقدمات سنے۔ لاہور میں چیف جسٹس پاکستان نے GOR میں چیف جسٹس کے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ GOR لاہور کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی چیک کے باوجود GOR کے اندر دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ سیکیورٹی گارڈز کے لیے GOR کے گرین ایریا میں کمرے بنا دیے گئے ہیں۔ کیا عوامی پیسہ لگا کر غیر ضروری دیواریں تعمیر کرنا مناسب ہے؟ عوامی پیسے کے ضیاع پر چیف جسٹس پاکستان کو تشویش ہوئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بزرگ باپ کی بیٹوں سے تحفظ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی نے درخواست گزار محمد عابد حسین کی بیٹوں سے تحفظ کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں، کون بدبخت اپنے والدین پر تشدد کرتا ہے؟ جو ماں باپ پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ چیف جسٹس عقیل عباسی نے کہا بدقسمتی سے درخواست میں جس ایکٹ کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ختم ہو چکا، اب عدالت اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ درخواست گزار محمد عابد حسین نے بیٹوں سے تحفظ کے لیے درخواست جمع کروائی تھی۔ سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ سومیہ عاصم کے خلاف کمسن ملازمہ پر تشدد کے حوالے سے درج مقدمے کا معاملہ، ملزمہ سومیہ عاصم کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ مقامی عدالت نے فرد جرم میں ایک نیا چارج شامل کرنے کے حوالے سے پروسیکیوشن کی درخواست پر آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد کے جج عمر بشیر نے کمسن ملازمہ تشدد کیس کی سماعت کی۔ کمسن ملازمہ رضوانہ کی والدہ اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت پیش ہوئیں۔ ملزمہ سومیہ عاصم کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ وکیل سومیہ عاصم نے کہا ڈاکٹر کی جانب سے سومیہ عاصم کو 1 ہفتے کا بیڈ ریسٹ بتایا گیا ہے، تاریخ لمبی دیں۔ جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے، سومیہ عاصم ایک تاریخ پر آتی ہیں اور 2 مرتبہ ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست آ جاتی ہے۔ عدالت نے فرد جرم میں ایک نیا چارج شامل کرنے کے حوالے سے پروسیکیوشن کی درخواست پر آئندہ سماعت پر دلائل طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی۔ بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ NDMA کے مطابق حالیہ بارشوں کے نقصانات کے اعداد و شمار جاری۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ملک بھر میں اب تک 98 اموات ہوئی ہیں۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں 15، خیبر پختونخوا میں 46، پنجاب میں 26، آزاد جموں کشمیر میں 11 اموات ہوئیں۔
हालिया बारिशों के नतीजे में 89 अफराद जख्मी हुए। बलूचिस्तान में 10, खैबर पख्तूनख्वा में 60, पंजाब में 8 जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 11 अफराद जख्मी हुए। हालिया बारिशों के नतीजे में मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले घरों की तादाद 536 है, जिनमें बलूचिस्तान में 80, खैबर पख्तूनख्वा में 436 जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 20 घर तबाह हो गए। 2725 घरों को हालिया बारिशों में जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी जिले इंतजामिया की नाअहली से तहसील ऑफिस मसाइल की आमाजगाह बन गया। निकासियाब का निज़ाम ना होने से हालिया बारिशों से तहसील ऑफिस तालाब का मंजर पेश करने लगा। दफ्तर की अबतर सूरत हाल से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। कहते हैं तहसील ऑफिस में सहूलियात का फुकदान है। इसी हवाले से अनवारुल हक मुगल की ये रिपोर्ट देखिए। हालिया बारिश ने तहसील ऑफिस रावलपिंडी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मूसलाधार बारिश से तहसील ऑफिस में पानी भरने से कीमती रिकॉर्ड जाया होने का खदशा पैदा हो गया। तहसील ऑफिस स्टाम्प फरोशों यूनियन के ओहदेदारों ने मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि निकासी आब का मुनासिब बंदोबस्त न होने से सख्त मुश्किलात का सामना है। जो साइलिन आते हैं, औरतें, बच्चे, जो डेवलपिंग का काम तो शुरू हुआ है काफ़ी दिनों से और ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को भी देखते कि काम करने से पहले इसका भी कुछ सद्देबाब करते। तहसील ऑफिस रावलपिंडी आने वाले शहरी कहते हैं इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से मसाइल में इजाफा हो रहा है। यहाँ बिल्कुल कोई सहूलत नहीं है किसी काम की। हमें लाखों करोड़ों रुपए हम यहाँ से रेवेन्यू इनको इकट्ठा करके दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हमें 1 टके की इन्होंने सहूलत नहीं दी। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से मामले पर फौरी नोटिस लेने की अपील की है। तहसीलदार रावलपिंडी जफर अब्बास से राब्ते की कोशिश की गई, लेकिन दफ्तर न होने की वजह से इनका मौक़िफ़ सामने न आ सका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN कौम की सोच।